औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं मोहम्मद वसीम खान हंसवी इंटरनेशनल से। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में कल जो चीनी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान की प्रेस रिलीज़ सामने आई थी, वो तफ़सीलन आपके सामने रखी थी। उसमें जो बात कही गई थी, गलवान वादी हमारी है, हमारी थी, हमारी रहेगी। तो उसके बाद तर्जुमान ने जो मुकम्मल मालूमात थी वो शो की थी, जिसमें यह था कि किस तरीके से 6 जून को जो इनकी मुलाकात हुई थी बड़े लेवल पे, उस पर कुछ चीज़ें सामने आई थी, रखी थी। कुछ मुज़ाकरात हुए थे कि जी LAC अब क्रॉस नहीं करेंगे, यानी कि जहाँ तक चीन आ चुका है 4 फिंगर तक, वहाँ पे अब चीन पीछे नहीं हटेगा और हिंदुस्तान जो है वहीं पे रहेगा। और वो LAC है, गुलवान वादी से बाहर। और भारत चीन पीछे नहीं हटेगा और भारत अब वहाँ से आगे नहीं आएगा। लेकिन फिर 15 तारीख को जाने फौजी कर्नल को और उनके ऑफिसर्स और फौजियों को, शायद उन्होंने अजय देवगन या सनी देओल की कोई नई फिल्म देख ली थी, इसलिए उनको जोश चढ़ गया और वो वहाँ पे रात के अंधेरे में गीदड़ों की तरह घुसे, शहर की तरफ गए तो उनको बुरे तरीके से पिटना पड़ा। इसके साथ हिंदुस्तानी मीडिया एक इल्ज़ाम लगा रहा था कि हमारे जो फ़ौजी हैं उनको नज़रबंद कर रखा है चीन ने। तो चीन ने इसकी सख्त अंदाज में जो है इस इल्ज़ाम को मुस्तरद किया और कहा है कि 4 ऑफिसर्स और 6 जवान हमने पकड़े थे, गिरफ़्तार किए थे, वो हमने वापस कर दिए हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई और हिंदुस्तानी फ़ौजी या सिपाही नहीं है। तो इसके बाद दोस्तों ये बात ख़त्म हुई। अब मैं आऊँगा नई खबर पे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान से तो भारत की 1947 ही से नहीं बनती। नेपाल एक मुल्क था जो लैंड लॉक कंट्री था, जिसके पास अपना समंदर नहीं था। हिंदुस्तान ने उसको हमेशा अपनी कॉलोनी के तौर पे ट्रीट किया और उसको अपना कॉलोनी ही बना के रखा। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और नेपाल को, वैसे तो बहुत से माजी में मौक़े ऐसे आए कि जब चीन ने ना सिर्फ नेपालियों को नीचा दिखाया, उनको बेइज्जत किया, उनको इंसल्ट किया, लेकिन चीन नहीं बोलता था। क्यों नहीं बोलता था? इसलिए नहीं बोलता था कि लैंड लॉक कंट्री था, उनके पास अपना समंदर नहीं था, वो तिजारत नहीं कर सकते थे। तो जितना भी उनके मुल्क में तिजारती माल आता था या वो बेचते थे, वो भारत के थ्रू बेचते थे। तो भारत उनसे अपने नाजायज़ मुतालबात भी मंजूर करवा लेता था। अब आगे क्या हुआ कि 2015 में एक ऐसा मामला हुआ कि नेपाली पार्लियामेंट एक बिल लाई, तो जिसमें भारत ने अपने शहरी चूँकि नेपाल में शामिल कर रखे थे, उन्होंने उनको शहरियत देने से इनकार कर दिया और मना किया कि भारतीय जो लोग हैं वो सियासत में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इस किस्म की कोई बात थी। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो भारत ने क्या किया कि उनका जो दाना पानी था जो उस रोड से जा रहा था, वो बंद कर दिया नेपाल पे प्रेशर डालने के लिए कि आप इस बिल को जो है वो ख़त्म करो, हमारे जो लोग हैं उनको नेशनलिटी भी दो, ताकि वो उनको नेपाल की पार्लियामेंट में भी जगह मिले, वो सियासत करने का भी उनको हक़ होना चाहिए, ताकि हम एक दिन नेपाल को भी हड़प कर जाएं। इस अवस्था में चीन आके नेपाल के साथ खड़ा हुआ, उसने उनको सड़कें बना के दी। अब चीन के थ्रू जो है 80% to 85% जो है वो तिजारत कर रहा है नेपाल। आई थिंक इस वजह से नेपाल अब डट गया है। नेपाल के जो 3 इलाके थे, लिपु लेक, काला पानी वगैरह, जिनमें शामिल थे, नेपाल ने वहाँ पे अपना जो फ़ौज और पुलिस है भेज दी है। और फ़ौज पुलिस उन्होंने बड़ी तादाद में भेज दी है। पिछले दिनों जो तोहफ़ा दिया था हिंदुस्तान को वो अलग से है। अभी उन्होंने रिसेंट जो इकदाम उठाए वो ये है कि उन्होंने अपनी फ़ौज और पुलिस और जो भी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ वगैरह वो अपने इलाके में जहाँ से हिंदुस्तानी बॉर्डर शुरू होता है वहाँ पे भेज दिए हैं। वहाँ पे उन्होंने सरहदी चेक पोस्ट कायम कर लिए हैं। इसके बाद भारत ने अपने कुछ तजिए निगारों थिंक टैंक को बिठाया और ये इस चीज़ पे तबादला ख्याल किया गया तफसीलन कि क्या वजह है कि नेपाल जो है वो हाथ से निकल गया। ये तो हमारा लाडला बच्चा था, इसको क्या हो गया? तो उन्होंने कहा यार ये था तो बच्चा, लेकिन अब बड़ा हो गया है और अब चीन चूँकि इसके पीछे खड़ा है। और लेकिन फिर भी भारत अपनी रट पे कायम है। उसने ये किया कि
اپنی فوج، پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو جو ہے وہ نیپال کی طرف روانہ کر دیا ہے نئی خبر کے مطابق۔ اس کے علاوہ جی پاکستان کے ساتھ بھی کچھ حالات اچھے نہیں ہیں، بھارت کے کبھی ہو سکتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان ہی کا ایسا ملک ہے جو بنا چین کے بھی بھارت کو ناکو چنے چبوا دیتا ہے۔ تو ایک بھارتی جریدہ ہے ٹائمز ناؤ، اس کے مطابق پاکستان روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ لائن آف کنٹرول پہ ہندوستانی فورسز پر حملے کر رہا ہے، ہلا ورزی خود کرتے ہیں اور کہہ ہمیں رہے ہیں کہ جی پاکستان روزانہ کی بنیاد پہ حملے کر رہا ہے۔ ابھی حملے کیے نہیں ہیں، جب کریں گے تو پھر انشاءاللہ دنیا دیکھے گی، اور پھر آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دنیا خود دیکھے گی انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد جو ہے ہندوستان کے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بہت برے حالات ہیں ہندوستان کے، داخلی لحاظ سے بھی خارجی لحاظ سے بھی۔ ہندوستان جو ہے وہ کر چکا ہے، اپنے پیر پہ کلہاڑی مار چکا ہے 5 اگست کے اقدامات کر کے، اور اس کے بعد چین سے اس کے حالات بگڑے، نیپال بھی میدان میں آ گیا، پاکستان بھی آ گیا۔ اب نئی ایک اور خبر جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش بھی، جسے 1971 میں اگرتلا سازش کر کے اس کے بعد شیخ مجیب الرحمان کو کھڑا کر کے خود ہندوستان نے آزاد کروایا تھا، جسے ہندوستان کی ناجائز اولاد بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی بھارت کے مد مقابل آ چکا ہے۔ بھارت کے ساتھ اس کے حالات بھی اب خراب ہو گئے ہیں۔ دا ٹائمز آف انڈیا کے مطابق بنگلہ دیش بھی بھارت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، انتہائی کشیدہ حالات ہیں، بنگلہ دیش بھی ہندوستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق جو ریسنٹ اپڈیٹ ہے، ہندوستانی میڈیا کے مطابق جو ہے جی بنگلہ دیش جو ہے وہ بھارت کے چنگل میں پھنس چکا ہے، بھارت کے بہکاوے میں آ گیا ہے، اور مینس کہ اس لیے بنگلہ دیش یہ سب کچھ کر رہا ہے، ورنہ پہلے تو بنگلہ دیش اپنا ہی بچہ تھا، ہندوستان اشارہ کرتا تھا وہی بنگلہ دیش کرتا تھا، حسینہ واجد وہ تو یہ سمجھیے کہ ایک یہ کیا کہا جا سکتا ہے، مینس کہ ایک کالونی تھی بنگلہ دیش، ہندوستان کی کالونی سمجھا جاتا تھا اس کو، کم سے کم ہم پاکستانی تو کالونی ہی سمجھتے تھے، اور ان کی جو حکومت تھی وہ ان کی اپنی سمجھیے حکومت تھی انڈیا کی، منظور نظر لوگوں کی جو منظور نظر لوگ ہوتے تھے صرف انہی کی حکومت ہوا کرتی تھی بنگلہ دیش میں، لیکن اب بنگلہ دیش کے حالات بھی تیزی سے پلٹا کھا رہے ہیں۔ دوستو چین کے ساتھ جیسے کہ نریندر مودی صاحب نے APC میں یہ فرمایا کہ حالات خراب نہیں ہیں، مذاکرات جو تھوڑی بہت جھڑکیں ہوئی تھی، مذاکرات تھوڑے سے خراب ہوئے تھے، اب وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، اور چین نے ہمارے علاقے پر قبضہ نہیں کیا، APC میں یہ نریندر مودی صاحب نے فرمایا تھا۔ اس سے یہی لگتا ہے کہ بھارت اس چیز کو مان چکا ہے، تسلیم کر چکا ہے کہ جو گلوان وادی، لداخ اور اروناچل پردیش کا شمالی حصہ یہ جو بھی ہے وہ چین ہی کا حصہ ہے۔ بھارت آج تک دنیا سے جھوٹ بولتا آیا تھا، وہ چین ہی کا حصہ ہے، اور چین نے اسی پر قبضہ کیا جو ہندوستان کا اپنا علاقہ ہے اس پر قبضہ نہیں کیا۔ اس سے ڈھکے چھپے الفاظ میں جو ہے یہ بات تسلیم کر لی ہے، لیکن ہندوستانی میڈیا کے مطابق بھارتی فوج یدھ جو ہے وہ سر پہ آ چکا ہے، بھارتی فوج بالکل تیار ہے، اور ایئر بیسز جو ہیں وہ ان کی بالکل تیار ہیں، اور وہاں پر فوج بالکل الرٹ ہے اور سٹینڈ بائی پہ کھڑی ہے۔ اس کے ساتھ ہی چینی فوج کی طرف سے نئی اپڈیٹ یہ ہے کہ چینی فوج بھی بالکل تیار ہے، اور وہ اپنی طاقت کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب وہ لداخ اور گلوان وادی پہ چڑھے تو چین جیسا ملک جب چڑھے گا تو وہ مکمل پلاننگ اور تیاری ہی کے ساتھ چڑھے گا، کیونکہ وہ تمام حالات، تمام جو خدشات ہوتے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ اچھا، پاکستانی صحافی ہیں، مایناز تجزیہ نگار ہیں دوستو، صابر شاکر صاحب، اس کے مطابق
چین کی 2 لاکھ فوج لداخ اور گلوان وادی میں داخل ہو چکی ہے صابر شاکر صاحب کے مطابق۔ اب آپ سوچئے جب 5,000 سپاہی جو 5 مئی کو گھسے تھے لداخ اور گلوان وادی میں، اس نے بیڑا غرق کر دیا ہندوستانی فوجیوں کا اور ہندوستانی فورسز کا، تو 2 لاکھ فوجیں آ گئی ہیں، تو کیا ہوگا ہندوستان کا؟ اس کے ساتھ ہی ایک اور تجزیہ نگار پاکستان کے جو مبشر لقمان صاحب ہیں، ان کے مطابق چین اپنی 100 گاڑیاں یا ٹریلے جو ہے وہ فوجیوں اور ہیوی مشینری سے بھرا ہوا وہ لے کے لداخ اور گلوان وادی میں داخل ہو چکا ہے، جبکہ ہندوستان 3 سے 35 ٹرک۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کی کیا تیاری ہے۔ طبلِ جنگ بج چکا ہے اور دونوں فورسز آمنے سامنے ہیں، بس اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلی گولی کون چلاتا ہے۔ دوستو، ان حالات میں امریکہ سے بھی ایک اپڈیٹ ہے، اور امریکہ سے یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے جی کہ دونوں ممالک جنگ کے دہانے پہ کھڑے ہیں، جنگ کے بادل ان کے سروں پر منڈلا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے درمیان صلح صفائی کروائیں۔ جبکہ دیکھا جائے تو یہ امریکہ ہی کی سازش تھی، امریکہ ہی نے جو ہے وہ انڈیا کو کانفیڈنس دیا تھا کہ آپ چین سے ٹکر لو، آپ چین سے لڑو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور چین کو اتنا، بھارت کو اتنا اپڈیٹ کیا تھا، وہ سب کچھ اپڈیٹ کیا تھا، وہ سب امریکہ ہی کی سازش تھی، یہ سب امریکہ ہی کی سازش تھی، شیطانی تھی۔ شاید امریکہ اور یورپی ممالک جو ہیں وہ یہ سمجھے تھے کہ بھارت پاکستان ہے، کہ جس کو تھوڑا سا پیسہ دیا تو اس نے رشیا کو، سوویت یونین کو اس وقت کی ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ لیکن یہ اب آ کے پتہ لگا امریکہ اور مغربی دنیا کو جس کو ہم نے تیز دوڑنے والا گھوڑا سمجھا تھا، وہ دراصل گھوڑا نہیں، ایک خچر ہے، ایک گدھا ہے۔ وہاں کا پرائم منسٹر بھی گدھا ہے، اور یہ سارا ملک، یہ ساری قوم ایک گدھی ہے۔ اب دنیا پہ یہ آشکار ہوتا جا رہا ہے کہ یہ فینٹیسی میں رہنے والی قوم ہے، یہ صرف اور صرف منہ کی توپوں سے فائر کرنے والی اور جنگیں جیت لینے والی قوم ہے، جھوٹ بولنے والی، جھوٹ کو سچ بنا کے دکھانے والی قوم ہے۔ دوستو، اب یہ جنگ ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کا کیا، جو میں اپنی کئی ویڈیوز میں پیچھے آپ دیکھتے ہیں، آخر میں کہتا ہوں، آج بھی آخر میں وہی بات دہراؤں گا، کاش کہ میری بات، کاش کہ تیرے دل میں بیٹھ جائے میری بات، اور میری جو بات ہے اور میرے جیسے جو اور سوشل میڈیا کے تجزیہ نگار ہیں، شاید ان کی بات بیٹھ جائے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت وقت کے دل میں، کہ دیکھیے یہ بات سچ ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن بہت سی مرتبہ آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے جنگ ایک ضرورت بن جاتی ہے، بنا جنگ کے کام نہیں ہو رہا ہوتا۔ اب آپ دیکھیں 1962 میں جب انڈیا کے کان کھینچے گئے، انڈیا کو لاتیں پڑی چین سے، تو اس کے بعد آج تک انڈیا اپنی اوقات میں رہا تھا، کم سے کم چین کے معاملے میں، اور بہت زیادہ سکون، چلیں بہت زیادہ تو نہیں رہا لیکن تھوڑا بہت چین کے لحاظ سے ضرور رہا تھا، اور ہندوستان کے اتنے حوصلہ افزائی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اب یہ حالات بن چکے ہیں کہ ہندوستانی ایسی قوم ہے کہ جب تک ان کو جوتے نہ مارے جائیں تب تک یہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اگر ان کو جوتے نہ مارے جائیں تو ظاہری بات ہے چین قطعاً پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وہی بات، فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ پہلی گولی کون چلاتا ہے، صرف گولی چلنے کی دیر ہے، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ خطرے کی بات بھی ہے کہ 2 نیوکلیئر پاورز ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ بے وقوفی چین بھارت کرے گا کہ چین پہ نیوکلیئر اٹیک کرے گا۔ اگر بھارت سمجھتا ہے کہ ان کا براموس طاقتور ہے تو چین کے جو میزائل ہیں وہ کتنے طاقتور ہوں گے، یہ سب کچھ ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ، سائنٹسٹ اور پولیٹیشنز کے دماغ میں ہوگا۔ اب پاکستان کے لیے اٹ از اے گولڈن چانس اینڈ اٹ ول اے گولڈن چانس کہ جب چین اور بھارت کی جنگ شروع ہو تو پاکستان بھی پوری طاقت سے ہندوستان پر کشمیر والی اور سیاچین والی سائڈ سے حملہ کر دے۔ میں نے کل کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، سیاچین کا راستہ ویسے بھی روک رکھا ہے چین نے،
جو سامان بھجوانے اور ایمینیشن پہنچانے کے دن تھے وہ ایسے ہی گزر جانے ہیں. تو جتنا ایمینیشن اور سامان ہے ہندوستانی فوج کے پاس، ہندوستانی فوج ہے وہ اس سے گزارا نہیں کر پائے گی اگلی سردیوں میں. تو پاکستان کے پاس بھی گولڈن چانس ہوگا اور پاکستان کو اس گولڈن چانس کو اویل کرنا چاہیے. دوستو، بات یہ ہے کہ وقت کبھی کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا اور ایسے مواقع بہت کم ملتے ہیں قوموں کو. اگر اب بھی ہم مصلحت پسندی کا شکار رہے اور ہم نے اس موقع کا فائدہ نہ اٹھایا تو یاد رکھیے یہ مسئلہ شاید کبھی بھی حل نہ ہو، کیونکہ دنیا کبھی بھی کسی مسلم ملک کے حق میں نہیں بول سکتی، کبھی بھی ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتی، بیکاز ہم ایک مسلم ملک ہیں. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ ہم مدینہ شریف کے بعد قائم بھی اسلام کے نام پر ہوئے. یہ دوسری ریاست ہے اور یہ سب کچھ مینس کہ دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا جانتی ہے. اور بقول اولیاء مقبول جان صاحب، ہمارا دشمن ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے. ہمارا دشمن ہماری طاقت سے ہم سے زیادہ آگاہ ہے. اللہ پاک ہم سب پہ کرم فرمائے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی قیادت کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قوم کو یکجا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کامنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد اور کرش انڈیا کا نعرہ ضرور لگائیے کہ اس سے ہمارے دشمنوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور ہمیں یہی کرنی ہے. اس کے علاوہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.